Assalamu alaikum sisters and inshallah brothers this time. Because of the nature of the topic, I would like to make a video about how I converted and why I converted, and just in general my idea and point of view of Islam from the ex-Christian perspective and now. अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, आप लोगों की अक्सर यही ख्वाहिश रही है कि मैं इस मौजू पर वीडियो बनाऊं कि मैं कैसे इस्लाम की तरफ आई और मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया। इसलिए आप लोगों के इसरार पर आज की वीडियो इसी मौजू पर है। तो आज की वीडियो एक ऐसी लड़की की तरफ से है जो कि पहले ईसाई थी और वो यानी मैं एक साबिका ईसाई इस्लाम को किस नज़र से या किस एंगल से देखती है। प्यारे बहनों और भाइयों, आप में से अक्सर लोगों ने ये भी कहा था कि मैं इस्लाम में औरतों के मुकाम या इस्लाम में हिजाब की अहमियत के मौजू पर भी बात करूं, मगर मैं समझती हूँ कि पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करूँ और बाकी चीज़ों के बारे में उसके बाद किसी अलग वीडियो में बात की जाए। तो इसलिए आज की वीडियो सिर्फ इसी मौजू पर है कि मैंने इस्लाम का इंतखाब क्यों किया। मेरी इस वीडियो का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं ये फ़ैसला सुनाऊं कि कौन सा मज़हब सही या कौन सा गलत है। मैं सिर्फ अपने नज़रियात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस बारे में क्या सोचकर फ़ैसला किया। दरअसल हर इंसान ही दुनिया में आने के बाद सच की तलाश का सफ़र शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी खोज बढ़ने लगती है और आखिरकार वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचकर किसी न किसी चीज़ को सच मानकर उसे फॉलो करने लगता है। लाजमी नहीं कि वो इस्लाम को ही सच समझे। कुछ लोग ईसाईयत को सच समझकर फॉलो करते हैं, कुछ लोग बुद्ध मत को या कुछ ईसाईयत को फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिरे से खुदा के ना होने को ही सच समझकर उसे फॉलो करने लगते हैं। इसी तरह इस्लाम कबूल करने से पहले मैं भी सच की तलाश में थी और मेरे दिमाग में ये सवाल थे कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए बनाया है। क्यों हर कोई अपने अंदर एक मजबूत तड़प महसूस करता है कि कोई हाई सुपर पावर है जिसके आगे सब कुछ बेबस है। चाहे वो किसी भी मज़हब के तहत उस हाई सुपर पावर को किसी भी नाम से पुकारे, वो उसे भगवान कहे, खुदा कहे, बुधा कहे या अल्लाह कहे, मगर हर इंसान फितरतन पैदाइशी तौर पर किसी हाई पावर की सोच लेकर पैदा होता है। हत्ता कि खुदा को ना मानने का दावा करने वाले भी दरअसल साइंस को खुदा मान रहे होते हैं और अक्सर खुदा को ना मानने वालों पर भी जब दुनिया में कोई मुसीबत पड़ती है और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब वो मुकम्मल तौर पर बेबस और हर तरफ से नाउम्मीद हो जाते हैं, तो तन्हाई में घुटनों के बल गिरकर खुदा को और उस अनदेखी सुपर पावर को ही पुकारते हैं। तब उनका दिल कहता है कि कोई गैबी ताकत आए और हमें इस मुश्किल से निकाले। बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि मेरे दिल में अपने वजूद से लेकर कायनात की हर शय के वजूद तक इसी तरह के कई बुनियादी सवालात थे जिनके जवाब मैं खोजती रहती थी। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा इस्लाम की तरफ सफ़र कब शुरू हुआ, क्योंकि दरअसल इसका कोई नुक्ता आगाज़ है ही नहीं। ये मेरा वो सच और हक़ की तलाश का सफ़र था जो हर इंसान पैदाइश से लेकर शुरू करता है और हमेशा ये सफ़र जारी रहता है। हाँ, मगर इस्लाम को बाकायदा तौर पर बतौर मज़हब पढ़ने का आगाज़ मैंने 5 महीने पहले शुरू किया, यानी इस्लाम कबूल करने से 5 महीने पहले। मैं एक ईसाई फैमिली में पैदा हुई।
بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں یوں کہوں کہ میں ایک عیسائی ملک میں پیدا ہوئی۔ میرا تعلق گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے ہے۔ میں نے ٹراما ہیلنگ میں BS آنرز کیا ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک ٹراما ہیلنگ تھراپسٹ ہوں۔ میری فیملی مذہب پر بالکل عمل درآمد نہیں کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کبھی کبھار اپنی دادی کے ساتھ چرچ جاتی تھی جب میں صرف 4 سال کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں نہ ہی مذہب کے ٹاپک پر کوئی بات ہوتی تھی اور نہ ہی بچوں کو کچھ سکھایا جاتا تھا۔ جب دادی زیادہ بوڑھی ہو گئیں تو وہ بھی چرچ جانے کے قابل نہ رہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، اس کے علاوہ دادی کے کمرے میں ایک کراس دیوار کے ساتھ ضرور لگا ہوا تھا۔ تو بس یہی ہمارے گھر کا ٹوٹل مذہبی ماحول تھا۔ جب مجھے اسکول میں بھیجا گیا تو وہاں بھی آپشنل سبجیکٹ میں 2 آپشنز تھے کہ میں مذہبی کلاس جوائن کروں یا اخلاقیات کو۔ تو میرے والدین نے وہاں بھی مذہب کے بجائے اخلاقیات کو سلیکٹ کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے والدین نے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ مجھے مذہب سکھائیں یا مذہبی بنائیں۔ نہ ہی انہوں نے کبھی میری اس حوالے سے حوصلہ افزائی کی کہ میں کائنات کے نظام کو اور زندگی کو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھوں یا خدا کی کھوج اور تلاش کروں۔ یہی وجہ تھی کہ میری بچپن سے لے کر جوانی تک ساری زندگی میں مذہب کا کوئی کردار یا کانسیپٹ نہیں تھا۔ جب میں 12 سال کی تھی تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں خدا کو پہچانوں اور اسے سمجھوں۔ پتہ نہیں 12 یا شاید 10 یا 11 کی عمر میں، مگر یہ سوچ اس وقت تھی جب میں نے شعور کی سیڑھی چڑھنی شروع کی تھی، اور اس وقت میرے قریب ترین مذہب چونکہ عیسائیت ہی تھا، اس لیے لازمی امر تھا کہ میں اس کے لیے سب سے پہلے اسی طرف مائل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کلاس فیلوز سے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا جن کی مذہب کے بارے میں نالج مجھ سے بہتر تھی۔ اس کے علاوہ میں شام میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر خدا سے پرارتھنا کرتی۔ اگرچہ یہ پرارتھنا بالکل ویسی تو نہیں تھی جیسی کہ پادری چرچ میں کراتے ہیں، بس ایسے ہی میں اکیلے میں گاڈ سے باتیں کرتی تھی۔ ہائے گاڈ، یہ میں ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے لگتا ہے میں نے آج ایک اچھا دن گزارا ہے۔ او گاڈ، میں نے آج ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ ناراض ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے خوش ہوں گے۔ بس ایسی ہی بچکانہ باتیں تھیں جو میں اکیلے اپنے کمرے میں گاڈ سے کرتی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں تھی، بس خدا سے باتیں تھیں جو میں کرتی تھی۔ اس طرح میرا خدا کی طرف سفر شروع ہوا۔ پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، میں نے عیسائیت کا گہرائی سے اور بہت زیادہ تفصیل سے مطالعہ کیا اور علم حاصل کیا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے عیسائیت کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی عقائد۔ میں بچپن سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتی تھی، ابھی تک کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، کیونکہ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ میری نظر میں شروع سے ان کی عزت ایک ایسے انسان کے بطور تھی جو کہ لوگوں کے لیے بہت اچھا سوچنے والا، لوگوں کا بھلا چاہنے والا اور ان کی مدد کرنے والا انسان تھا، مگر بہرحال وہ انسان تھا، اور میں اس کو انسان سے بڑھ کر خدا کا بیٹا یا خدا کی خدائی کا حصے دار ماننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ میرا دل و دماغ عیسائیت کے بنیادی کانسیپٹ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے ٹرینٹی کا عقیدہ اور خدا کی خدائی کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونے والا کانسیپٹ کبھی بھی عقلی نہیں لگا، مگر ایسی بات بھی نہیں تھی کہ میں نے اس کو یکدم سنا اور یکدم ریجیکٹ کر دیا، بلکہ میں نے اس کو گہرائی سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی، مگر میں جتنی زیادہ گہرائی میں جاتی اس سے اتنی زیادہ ہی بدظن ہوتی جاتی۔
اسی طرح 15 سال کی عمر میں نے عیسائیت سے بدظن ہو کر دیگر مذاہب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے یہودیت کو پڑھا، میں نے ہندوازم اور بدھ مت کو پڑھا۔ ان میں سے مجھے سب سے زیادہ بدھ مت نے انسپائر کیا، اور بدھ مت والی میڈیٹیشن یعنی مراقبہ مجھے نسبتاً زیادہ ذہنی سکون دیتا تھا، جو کہ دراصل یوگا کی ہی ایک قسم ہے۔ مگر میرا مقصد کوئی ذہنی سکون کے لیے کوئی مینٹل تھراپی کرنا تو نہیں تھا۔ میرا مقصد تو خدا کو پہچاننا، جاننا اور اس کا قرب حاصل کرنا تھا، جو مجھے نہیں مل رہا تھا۔ اسی طرح میری زندگی کے کئی سال مزید گزر گئے۔ میں خدا کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی، مگر بعض اوقات آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم، پھر ڈگری کے حصول کو مقدم رکھنا، اپنا کیریئر بنانا اور دوسری چیزیں آپ کی ترجیحات میں آ جاتی ہیں، اور مذہب کی کھوج کہیں پس پشت چلی جاتی ہے۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، ہاں، مگر دل سے خدا کی تڑپ مدھم ضرور پڑی تھی، مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ میں کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہی تھی، مگر میرا خدا پر ایمان بھی مضبوط تھا، اور گاہے بگاہے اپنی دعاؤں میں خدا کو پکارنا بھی جاری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ مضبوط تعلق کے نہ ہونے اور خدا تک جانے والے راستے یعنی مذہب کے نہ ہونے کی کمی بھی میں شدت سے محسوس کرتی تھی۔ چونکہ میرے معاشرے اور میری اپنی سوچ کے قریب ترین مذہب عیسائیت ہی تھا، اسی لیے میں بار بار عیسائیت کی طرف لوٹ جاتی تھی۔ کبھی میں کسی فرقے کو اسٹڈی کرتی اور کبھی کسی دوسرے فرقے کی معلومات حاصل کرنا شروع کر دیتی، مگر جب میں نے عیسائیت کے ذریعے خدا کو کھوجنے یا خدا کے قریب ہونے کی کوشش کی، مجھے تب مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار وہ وقت بھی آیا جب میں نے خود کو عیسائی سمجھنا شروع کر دیا۔ مگر میں اپنی پہچان یہی بتاتی تھی کہ میں عیسائی ہوں، مگر عیسائیت کو فالو نہیں کرتی۔ میں عیسائیت کی آدھی چیزوں پر وشواس رکھتی ہوں، مگر آدھی چیزوں کو نہیں مانتی۔ یورپی معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے ہیں کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، مگر میں اپنے دھرم پر عمل نہیں کرتا۔ آپ کو ایک اصطلاح سننے کو ملتی ہے، نان پریکٹسنگ۔ آپ کو یورپ کے 95% لوگ اسی اصطلاح کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں کہ میں نان پریکٹسنگ عیسائی ہوں، میں نان پریکٹسنگ یہودی ہوں، میں نان پریکٹسنگ مسلمان ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سچ یہ ہے کہ نان پریکٹسنگ کوئی دھرم نہیں ہوتا، بلکہ نان پریکٹسنگ صرف دھرم کا لیبل ہوتا ہے۔ آپ دراصل دھارمک یعنی مذہبی ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ نے صرف اپنے اوپر ہندو، مسلمان، عیسائی یا یہودی کا لیبل لگا لیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف لیبل لگا لینے سے نہ کوئی عیسائی بنتا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان صرف لیبل لگا لینے سے مسلمان بنتا ہے۔ جہاں تک بات کریں اسلام کی، تو شروع میں بھی مسلمانوں کے بارے میں اسی پروپیگنڈے کا شکار تھی کہ یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، اور مسلمان معاشرے میں عورتیں ایک مظلوم طبقہ ہوتی ہیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح کے دیگر کچھ منفی خیالات۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جس علاقے میں پلی بڑھی تھی، یہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے نہیں ملی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے میڈیا نے معاشرے میں مسلمانوں کے بارے میں اتنا منفی پروپیگنڈا کیا ہے کہ 99% لوگ اسلام کے بارے میں منفی ہی سوچتے ہیں۔ مگر اس ساری غلط جانکاری کے باوجود میرے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں زندگی میں پہلی بار کسی مسلمان سے ملی
تو بہرحال جلد ہی میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور وہ بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک اور بہت ہی زبردست اخلاق والا انسان تھا۔ میں نے اس سے اسلام کے بارے میں مختلف سوال پوچھنے شروع کیے اور اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنا شروع کی۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ بات 100% جھوٹ ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یا یہ کہ مذہب اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، کیونکہ دہشت گردی سکھانے والے مذہب کا فالوور اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد میں مختلف اسلامی سیمینارز میں شرکت کے لیے گئی، میں مختلف مساجد میں گئی، اور میں جن جن مسلمانوں سے ملی ان سب سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی گئی سب منفی باتیں جھوٹ ہیں۔ مگر ان سب میٹنگز کے دوران بھی اکثر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو میں یہی کہتی کہ میں عیسائی ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں ایسا کیوں کہتی تھی۔ اب جب کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ عیسائیت کے بنیادی عقائد کو تو میں شروع سے مانتی ہی نہیں تھی، تو پھر میں عیسائی کیوں کہتی تھی؟ دراصل یہ سلسلہ شروع میں اسلام کو چیلنج کرنے سے شروع ہوا تھا، اور میں نے پہلے اپنے مسلمان دوست کو اسلام کی برائیاں بتا کر اسے اسلام دھرم چھوڑنے پر قائل کرنے کے لیے اسے پڑھنا شروع کیا تھا۔ میں اس سے اسلام کے بارے میں مشکل سے مشکل سوال پوچھتی، جہاں میرا خیال ہوتا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور اسلام کے بارے میں جتنی منفی چیزیں میں تلاش کر سکتی تھی میں نے تلاش کر کے اس کے سامنے رکھیں۔ مگر اس کی 3 باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ پہلی یہ کہ وہ ہمیشہ مطمئن رہ کر سکون سے جواب دیتا تھا۔ دوسری یہ کہ اس کے پاس ہر منفی بات کا مثبت جواب ہوتا تھا، اور تیسری یہ کہ اس کا جواب ہمیشہ دلیل کے ساتھ قائل کر دینے والا جواب ہوتا تھا۔ جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اپنے ہی نظریات میرے اسلام کے بارے میں بدلنا شروع ہو گئے، اور اس طرح میرے دل میں اسلام کے بارے میں اور زیادہ جانکاری حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے طور پر آن لائن اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں، اور اس سلسلے میں میں نے آن لائن ہر قسم کے میڈیم سے استفادہ کیا۔ میرے دوست نے میرے اوپر یہ احسان کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے میرے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ کی کہ اس نے مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بے شک بہت 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 زیادہ گیان رکھنے والے ایک زبردست انسان ہیں۔ میں ان کی سارے مذاہب کے بارے میں جانکاری دیکھ کر حیران تھی کہ کیسے کوئی شخص ہر مذہب کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات کا ذخیرہ اپنے دماغ میں یاد رکھ سکتا ہے۔ وہ جب بھی جس بھی مذہب کے ماننے والے سے بات کرتے ہیں تو اس کو اسی کے مذہب کی کتابوں سے ایسے نکتے نکال کر بتاتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً سبھی مذاہب کی کتابوں کو زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی کمپیوٹر فٹ کیا ہوا ہے۔ ان کو بائبل، توراۃ، گیتا اور قرآن مجید وغیرہ کی ایک ایک آیت لفظ بلفظ یاد ہے۔ میں نے سوچا کہ جب مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ایک آدمی جس نے سارے مذاہب کو پڑھ رکھا ہے، اگر سارا علم حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اسلام ہی سب سے بہتر مذہب ہے، تو مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ نالج نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ سارے مذاہب کا گیان حاصل کروں اور اسے جھوٹا ثابت کر دوں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا تھا تو میری یہ نیت قطعی نہیں تھی کہ میں کبھی اسلام کو قبول کروں گی، مگر جیسے جیسے میں اسلام کو پڑھتی گئی میں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اسلام میں وہی تھیں جو عیسائیت میں تھیں، اور جن چیزوں میں اسلام اور عیسائیت میں فرق تھا وہاں اسلام کا نقطہ نظر زیادہ مدلل، زیادہ حقیقی اور متاثر کن تھا۔
تو ہوا یوں کہ میں ایسے ہی ایک دن اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے دماغ نے اچانک سوچنا شروع کر دیا۔ میرے دماغ نے کہا، مریم تم مسلمان ہو، تم خدا پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم ایمان رکھتی ہو کہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی تھے، پھر تو تم مسلمان ہو۔ میں نے کہا ہاں، یہ بات تو سچ ہے، اس سارے وشواس یا مذہبی عقیدے کے ساتھ تو میں مسلمان ہوں۔ اور جس لمحے میں نے خود کو مسلمان سمجھنا شروع کیا، اگلے ہی لمحے میں دل میں مطمئن، تر و تازہ اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگی۔ مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگا۔ اسی شام میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر خود کو باقاعدہ مسلمان ڈکلیئر کر دیا۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کے پس پردہ محرکات تھے، اور یہی میری اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، آمین۔